बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी हुई तो पहली ही रात माँ ने कहा, बीवी का चेहरा नहीं देखना, इसलिए अंधेरे में कमरे में जाना। मैं अंधेरा करके कमरे में क्या, सुबह आंख खुली तो बीवी कमरे में ना थी। माँ से पूछा तो बोली, अभी तुम उसे नहीं देख सकते। मैंने माँ के एहतराम में सर झुका लिया। इसी तरह 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया। अभी तक मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा था। गुस्से में आकर मैंने रात को कमरे की लाइट जला दी, मगर नज़र बेड पर पड़ते ही रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी बीवी मेरी माँ की बहन। मेरा नाम हैदर है। मेरे वालिद साहब जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे और ख़ानदान के इकलौते वारिस थे। अदा जान के लाडले और दी जान की जान बसती थी इनमें। इनकी बातें ज़ुबान से निकलते ही पूरी हो जाती थी, और जो भी उन्हें दे दिया जाता और जो ना मिलता वो ज़िद लगा कर ले लेते। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का खासा शौक़ था। इकलौता वारिस होने की वजह से उनकी हर बात मानी जाती थी। मेरे वालिद ने मैट्रिक के बाद शहर जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जो दादा जान ने रद्द कर दी। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनसे दूर हो जाए, और ना दी जान चाहती थी वो अपने बेटे के बगैर रहें, मगर सामने भी उनका ज़िद्दी बेटा था। अदा जान ने दी जान के कहने पर उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वालिद साहब अपनी बात का रद्द होना बर्दाश्त नहीं करते थे। इस बार भी उन्होंने ज़िद लगाने की ठान ली। उन्होंने गुस्से में पूरा कमरा बखेर दिया और खाने पीने से इनकार कर दिया। अदा जान ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने, जिसकी वजह से अदा जान को उन्हें मजबूरन इजाज़त देनी पड़ी। दी जान अभी भी उनके जाने पर राज़ी न थी। उन्होंने ये कहा कि वालिद साहब को कि वो ना जाएं, मगर वो ना माने, और इजाज़त मिलते ही वालिद साहब जाने की तैयारियां करने लगे, और तैयारी मुकम्मल होते ही लाहौर चले गए। अदा जान ने इजाज़त तो दे दी, मगर उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो बेटा खो ना दें। दी जान की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती। अदा जान उन्हें समझाते, बहुत देर तक उनसे इस मुतल्लिक बात करते कि उनका वहम बस वहम है। दी जान को समझाते समझाते आहिस्ता आहिस्ता वो इस खौफ से निकलने लगे और वालिद साहब से बेखबर रहने लगे। दी जान बहुत कहती ध्यान दे हैदर पर, मगर यही कहते कि बेटे पर यकीन है। उन्होंने यकीन किया था जो उनकी पहली गलती थी, जो बहुत महंगी पड़ने वाली थी, जिससे वो अनजान थे। पहले पहल वालिद साहब महीने बाद चक्कर लगाते, मगर फिर 2-3 महीने गुजर जाते और उनकी खबर तक ना आती। दी जान बहुत बीमार रहने लगी। बहुत मुश्किलों से वो माहों साल गुजारती थी। दी जान बहुत खुश थी। जब वालिद साहब की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो वो हवेली लौट आए। पूरे गांव में मिठाई तकसीम की गई। सब खुश थे कि घर की रौनक लौट आई है, लेकिन बाबा जान हर वक्त कमरे में बंद रहने लगे। अदा जान बहुत परेशान थे। दी जान को अलग फिक्र लगी थी कि उनकी इस बात पर, मगर वो नहीं जानते थे कि अब कौन सी बुरी खबर उनके इंतज़ार में है। एक दिन अदा जान कमरे में बैठे किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब वालिद साहब इजाज़त तलब करते अंदर दाखिल हुए और उनके करीब बैठ गए। दी जान इस वक्त बावर्ची खाने में थी। अदा जान ने कॉल कट की और उनसे हाल अहवाल पूछने लगे। कुछ ही देर बाद अदा जान ने वालिद साहब से उनकी आने की वजह पूछी, तो उन्होंने वो बात उन्हें बताई, जिसे सुनते ही कुछ देर तो अदा जान सख्ते में रहे, मगर जैसे ही सख्ता टूटा वो गुस्से से उठ खड़े हुए और गुस्से से वालिद साहब को डांटने लगे। ये तुम नहीं कर सकते, अदा जान ने गुस्से से कहा। तो वालिद साहब खड़े हो गए। बाबा, ये मैं कर चुका हूँ, अब इस पर मुहर आप लगाएंगे, वरना वालिद साहब ने गुस्से से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब तुम जाओ अपने कमरे में। अदा जान कहते ही चले गए। इसके बाद वालिद साहब कमरे में फिर से बंद हो गए। दी जान ने बहुत पूछा क्या हुआ है, मगर उन्होंने कुछ ना बताया। और फिर अचानक अदा जान ने अपनी बहन को फ़ोन किया और अपने बच्चों समेत आने का कहा। वालिद साहब हर चीज़ से बेखबर थे। वो कमरे में बंद यही सोच रहे थे कि क्या करें, किस तरह अदा जान को अपनी पसंद के लिए राज़ी करें, क्योंकि अपनी पसंद से दस्तबरदार होना उनके लिए मुश्किल तरीन मरहला था। मगर वो अनजान थे कि ये मरहला जल्द ही उन्हें अबूर करना है। वो इस परेशानी में टहल रहे थे जब शाम को बाहर से शोर की आवाज़ पर बाहर निकले, लेकिन बाहर का माहौल देखकर हैरत से दंग रह गए। ये सब क्या है बाबा जान, उन्होंने हैरानगी से पूछा। मेरा हुक्म, अदा ने गुस्से से कहा। वो अभी तक गुस्से में थे। वालिद साहब ने उनकी बात पर उनकी बहुत मिन्नतें की, मगर वो न माने। शाम तक वालिद साहब का निकाह उनकी पुप्पो की बेटी के साथ हो चुका था। अगर तुम लाहौर जाकर मोहब्बत के जाल में ना फंसते तो मैं कभी यूं अचानक तुम्हारी शादी न करता, बल्कि धूमधाम से सब होता। मगर तुम
خیر چھوڑو، اب میری بات یاد رکھنا، اگر کبھی تم نے سمرین کو درد دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ادا جان کی یہی دھمکی تھی جس پر والد صاحب مجبور ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ والدہ اور والد صاحب کے تعلقات کبھی اچھے نہ ہوئے۔ میں 2 سال کا تھا جب ادا جان اور دی جان کی ڈیتھ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ پوری حویلی سوگ منا رہی تھی، لیکن حیرت، ان میں مطمئن صرف اماں جان تھیں۔ وقت پڑ لگا کر گزر رہا تھا۔ میں اس وقت 6 سال کا تھا جب ایک روز والدہ کو کمرے میں کچھ پڑھتے سنا۔ میں بھاگ کر کمرے کے دروازے تک گیا تو سانس رک گیا۔ انہیں دیکھ کر جلدی سے گھر سے باہر بھاگ گیا۔ اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ وہ روز یوں ہی کمرے میں بیٹھی پڑھتی، جس سے میں انہیں دیکھ کر اور سن کر ڈر و خوف سے گھر سے نکل جاتا۔ میری عمر 10 برس ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کی روٹین میں فرق نہیں آیا تھا۔ میں سمجھنے لگا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، مگر کبھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی کبھی والد صاحب کو بتانے کی کوشش کی۔ ویسے بھی والد صاحب صبح صادق کے نکلے رات دیر بعد آتے، اسی وجہ سے والدہ کا مزاج اکھڑا اکھڑا رہتا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزرتا رہا، لیکن ان دونوں میں فرق نہیں آیا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہمارے بزرگوں کو لگتا ہے کہ زبردستی کی شادی ایک دن کامیاب ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زبردستی سے صرف بات منوائی جا سکتی ہے، اور بات منوانے سے رشتے نہیں بنتے، صرف مجبوری بنتی ہے۔ والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے لیے یہ رشتہ مجبوری بن چکا تھا۔ دونوں ہی مجبوری کو گھسیٹ رہے تھے۔ میری عمر 15 سال تھی جب ایک دن والد صاحب جلدی گھر لوٹ آئے۔ میں اس وقت حویلی کے دروازے پر بیٹھا تھا، کیونکہ اندر والدہ کے پڑھنے کی وجہ سے ماحول خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مجھے ان کے پڑھے گئے لفظوں سے خوف آتا تھا، اس لیے باہر نکل جاتا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ میں باہر بیٹھا تھا جب اچانک گاڑی پاس رکی تو نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بابا جان کو دیکھ کر ڈر گیا۔ حیدر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ والد صاحب نے مجھے اٹھاتے پوچھا، جبکہ میں انہیں اتنی جلدی گھر میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ان کے سوال سے ڈر گیا۔ کچھ نہیں بابا جان، میں بس یوں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے کہا، اگر انہیں پتہ لگ جاتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ گہری نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ اچھا تو چلو اندر۔ وہ مجھے ساتھ لیے اندر داخل ہونے لگے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ والدہ کو وہ سب پڑھتا دیکھ کر غصہ نہ کریں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ والد صاحب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں عجیب حرکتیں کر رہا تھا، یہ بھی والد صاحب نے کہا۔ میں نے ان سے باغ میں چلنے کی ضد کی تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، نہیں میں تھک گیا ہوں، کل چلیں گے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑے کہا، نہیں بابا جان، مجھے ابھی جانا ہے۔ میں نے بھی ان کے ہاتھ کو کھینچتے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں کپڑے بدل لوں۔ وہ پھر سے اندر جانے لگے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ کر کے انہیں روک دیا۔ بابا جان رہنے دیں، آ کر بدل لیجیے گا، ابھی چلیں، برائے مہربانی۔ میں نے معصوم سی شکل بناتے کہا تو وہ ٹھیک ہے کہہ کر میرے ساتھ باغ کی طرف چل دیے۔ وہاں ہم آدھا گھنٹہ رکے۔ میں سارا راستہ دعا کرتا رہا کہ والدہ فارغ ہو چکی ہوں۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی جان میں جان آئی۔ والدہ کو ملازمہ کے ساتھ کچن میں جاتے دیکھ کر بابا جان اوپر کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تھے جب میں نے والدہ سے بات کرنے کا سوچا۔ میں بھلے ہی عمر میں 15 سال کا تھا، مگر دماغ میرا بوڑھا ہو چکا تھا۔ جو بچہ روز بروز اپنے والدین کی تلخ کلامی سنے گا، وہ بچہ نہیں رہے گا۔ یہی حال میرا ہوا تھا۔ میرے والدین نے نہیں سوچا کبھی کہ میں بھی ان کے درمیان ہوں۔ وہ ہر وقت لڑتے، جب بھی سامنے ہوتے میں ان سے دور ہو چکا تھا، مگر انہیں پرواہ نہ تھی۔ میں پہلی دفعہ یوں والدہ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں اماں جان؟ میں نے ان کے پاس پڑی خالی کرسی پر برا جمع ہوتے پوچھا۔ وعلیکم السلام، وہ جواب دیتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ اماں جان، آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں؟ یہ نہ پڑھا کریں، اگر بابا جان کو پتہ چل گیا تو۔ وہ میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا جب وہ مجھے گھورنے لگیں۔ تو کیا کرے گا تمہارا باپ؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھیں۔ میں نے حلق ترکیات دیکھے، اماں یہ غلط عمل ہے، اگر بابا جان کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ میں باپ دونوں کا غصہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ نہیں مانی۔ سچ کب تک چھپتا ہے؟ ایک روز میں کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، جب باہر سے بابا جان کی چلانے کی آواز پر باہر بھاگا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بابا جان اماں جان پر غصہ کر رہے تھے اور وہ بھی دو بدو جواب دے رہی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے قریب گیا۔ بابا جان میری بات سنیں،
میں نے ان کو रोकتے کہا, نہیں حیدر, تم نہیں جانتے یہ کیا کر رہی تھی. بابا جان نے غصے سے کہا, مگر بات سن کر وہ ساکت رہ گئے. تم جانتے تھے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا. وہ کچھ دیر بعد حویلی سے نکل گئے. اس دن کے بعد وہ واپس نہیں پلٹے اور کہیں باہر ہی قیام کرنے لگے. دن گزر رہے تھے. مجھے اب سخت پریشانی ہوتی کہ وہ کیوں نہیں آ رہے واپس. میں نے ان سے مل کر سب کچھ ٹھیک کرنے کا سوچا اور انہیں ڈھونڈنے لگا. کئی دن یوں ہی لگ گئے, وہ مجھے کہیں نہ ملے. ایک روز میں حویلی کے گیٹ پر کھڑا تھا, یہی سوچتا باہر نکلا کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں, جب ایک دم میری نظر سامنے پڑی تو پلٹ نہ بھول گئی. سامنے کا منظر دیکھ کر دل کی دھڑکن رک گئی. یوں لگ رہا تھا جیسے سب ختم ہو رہا ہو, کچھ بھی نہ بچا ہو. آس پاس میرا سانس اکھڑ رہا تھا. اس روز بابا جان واپس تو لوٹے مگر دنیا سے بے خبر. وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے. میں اس کے بعد کمرے میں بند رہنے لگا. اماں جان کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا. میں سو رہا تھا جب کسی نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. میں نے تکیے کانوں پر رکھے مگر پھر بھی شور سماعت سے ٹکراتا نیند خراب کر رہا تھا. میں نے غصے سے اٹھ کر بنا چپل پہنے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی. باجی کہہ رہی ہیں کھانا کھا لیں آ کر. اس نے مجھے دیکھتے کہا, کون ہو تم؟ میں نے غصے سے پوچھا تو اس کا جواب سن کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, جبکہ وہ مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کر چلی گئی. شاید وہ ڈر چکی تھی. میں نے بنا اس پر دھیان دیے واپس دروازہ بند کیا اور لیٹ گیا. شام کو اماں جان نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا. مجھے تم سے بات کرنی ہے. انہوں نے تمہید باندھنی چاہی. میں ان کے بدلتے لہجے پر حیران تھا. خیر کچھ بھی ہو, میری ماں تھیں, وہ احترام لازم تھا. میں چاہتی ہوں تم زمینوں کے معاملات سنبھال لو. ان کی بات سن کر پہلے میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا, پھر بات سمجھ آنے پر گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے کہتے ساتھ ہی واپس چلا گیا. میں 20 سال کا ہو چکا تھا. اپنی پڑھائی کے ساتھ سارے معاملات سنبھال کر میں نے زندگی کو مشکل بنا لیا تھا. اماں جان مجھ سے خوش تھیں. میں نے انہیں کبھی کچھ غلط نہیں کہا تھا. میں زمینوں سے واپس آیا تو گھر میں رونق سی لگی محسوس ہوئی. لاؤنج میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. انہیں سلام کرتا میں کمرے میں چلا گیا. اگلی صبح ناشتے کی میز پر اماں جان نے مجھے مخاطب کیا, دیکھو حیدر, تمہاری عمر اب شادی کی ہو چکی ہے. اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے. میں ان سے اس بات کی توقع اتنی جلدی نہیں رکھتا تھا, اس لیے چپ رہا. بنا جواب دیے بغیر ہی اٹھ گیا. شام کو میرے اندر داخل ہوتے ہی پھر سے وہ میرے سامنے کھڑی تھیں. حیدر کچھ پوچھنا تھا. انہوں نے پھر سے کہا, دیکھیں اماں جان میں تیار نہیں ہوں. میں نے انہیں دیکھتے کہا, میں کافی تھک چکا تھا. اب آرام کرنے کے لیے جلد کمرے میں جانا چاہتا تھا مگر اماں جان شاید بحث کرنے کی تیاری میں تھیں. کافی دیر بحث کے بعد وہ جیت گئیں اور میں ہار مانتا کمرے میں چلا گیا. گھر میں اب میری شادی کی تیاری چل رہی تھی. اماں جان بہت خوش تھیں. مجھے انہیں خوش دیکھ کر خوشی ہوئی. میں نے ابھی تک نہ دلہن کو دیکھا تھا نہ اس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا. حیرت یہ کہ اماں جان نے بھی ذکر نہ کیا تھا. میں بھی اپنی دنیا میں مگن. باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹا چکی میں پیستے آٹے کی طرح ہوتا ہے. میرا بھی یہی حال ہوا تھا. روز صبح جلدی جانا, رات دیر تک کام کرنا, ساتھ پڑھنا میرے لیے بہت مشکل تھا. مگر کہتا کسے, اماں جان کو تو فکر تھی نہیں. میری فکر شروع سے ہی بابا جان کو تھی میری, ان کے علاوہ کسی کو نہیں. میں تھکا ہارا آتا تو اماں جان ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگوا لیتی. مجھے بھی اب خاص فرق نہیں پڑتا تھا. اماں نے مجھے بازار جانے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا. انہوں نے سب کچھ خود خریدا. شادی کا دن بھی آ پہنچا. مجھے مہندی لگائی گئی تو میں فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا. باہر ابھی بھی شور ہو رہا تھا. میں نے تکیہ کانوں پر رکھا اور سو گیا. اگلے دن بارات تھی. رخصتی کے بعد میں گھر آیا تو اماں جان نے مجھے مہمانوں کے پاس بیٹھنے کا کہا. مجھے سخت چڑ تھی یوں بیٹھنے سے مگر مجبوری تھی. ماں کا حکم تھا, بیٹھ گیا. رات کا 1 بج گیا. جب میں نیند کا بہانہ کرتا کمرے کی طرف جا رہا تھا. حیدر دیکھو بیٹا, ابھی مناسب وقت نہیں. ابھی تم اپنی دلہن سے نہیں مل سکتے, اس لیے یوں کر رہی ہوں, اماں جان نے سمجھانے کے انداز میں کہا. میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا. کیا مطلب اماں جان؟ میں نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا. حیدر تم ابھی اپنی دلہن سے نہیں مل سکتے. انہوں نے ایک بار پھر وہی کہا. مگر کیوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا. کیونکہ ابھی وقت نہیں. میری بات سمجھو بیٹا. وہ میرے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتی بولی. ٹھیک ہے اماں جان, شب بخیر, میں نے کہا اور کمرے میں چلا گیا.
اندر داخل ہوا تو اندھیرے نے استقبال کیا۔ میں نے پہلے غور سے سب کچھ دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں سیدھا جا کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو کمرہ خالی تھا۔ باہر گیا تو صرف اماں جان بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے ناشتے کا پوچھا تو انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ لگوا دیا۔ میں نے ناشتے کے دوران اپنی بیوی کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئی۔ اور اماں جان آپ کی بہو کہاں ہے؟ میں نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ کہا تو تھا ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ ان کی بات پر میں حیرت سے اٹھ کر چلا گیا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ رات کو پھر اماں جان نے وہی کہا جو پچھلی رات کو کہا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزرا۔ ولیمہ بھی نہیں ہونے دیا اماں نے اور مجھے اسے دیکھنے سے بھی منع کیے رکھا۔ میں اب پریشان ہونے لگا کہ کیوں وہ میرے سامنے نہیں آتی ہے۔ اسی سوچ سے اب غصہ آ رہا تھا جو دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ 1 مہینہ ہو گیا۔ غصہ اس قدر تیز ہوا کہ رات کو کمرے میں جاتے ہی بلب روشن کیا لیکن جیسے ہی نظر بیڈ پر پڑی تو سانس اٹک گئی۔ غصے کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میں اب ہکا بکا سا سامنے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو کوئی اور نہیں بلکہ میری اماں جان کی چھوٹی بہن تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اپنے شوہر کے پاس ہوں، اس نے نارملی جواب دیا۔ میرا دماغ پورا گھوم چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ کیا اماں جان میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتی ہیں؟ میرے دل نے سوال کیا۔ بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، میں نے غصے سے کہا۔ دماغ پھٹنے لگا تھا۔ دیکھو حیدر، میری بات سنو، وہ میرے پاس آتی تحمل سے بولی۔ مجھے کچھ نہیں سنا۔ میں نے اس کا بازو پکڑتے باہر لے جاتے کہا، اماں جان، میں چلا رہا تھا۔ اس وقت میں بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ اور میں احتراماً چپ رہا، یہی سوچ کر کہ میری ماں میرا اچھا سوچ رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم اس قدر بیوقوف ہو جاتے ہیں کہ سب ہمیں پاگل سمجھتے ہیں۔ میں نے آنکھیں کیا بند کی، میری اپنی ماں نے ہی مجھے اندھا سمجھ لیا۔ میں نے اس دن اماں جان کے سامنے اپنی بیوی اور ماں کی بہن کو ان کے سامنے کیا اور پوچھا کہ وہ میری بیوی کیسے، تو ان کا جواب سن کر پتھر کا ہو گیا۔ میری شادی تمہارے باپ سے زبردستی ہوئی تھی، یہ سب تم جانتے ہو، مگر وصیت تھی تمہارے ادا جان کی کہ تمہاری شادی میری سوتیلی بہن سے ہو۔ انہوں نے ماں جان کو زبان دی تھی، ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ حیدر، یہ تم جانتے تھے، اور فلزہ کے لیے خاندان میں کوئی راضی نہیں تھا کیونکہ وہ ہماری سگی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ماموں جان نے تمہاری اور اس کی منگنی کی تھی جس سے تمہیں انجان رکھا۔ میں نے جو کیا ماموں جان کی مرضی کے مطابق کیا، میری مرضی نہیں تھی اس میں، کیونکہ میں نے زبردستی کے تعلق میں عمر گزار دی، جادو تویز سب کیے مگر کبھی بھی تمہارے باپ کو حاصل نہ کر سکی۔ ساری زندگی یہی سوچتی رہی کہ کاش میں ہی منع کر دیتی تو یوں زندگی اذیت میں نہ گزرتی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کہ تم کسی اذیت سے گزرو، اذیت بھی وہ جو میں برداشت کرتی آئی تھی، مگر وصیت کے مطابق اگر میں ایسا نہ کرتی تو تمہاری ساری جائیداد تم سے چھن جاتی جو میں ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر تم فکر مت کرو، اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو تم اسے چھوڑ سکتے ہو کیونکہ اب تم محفوظ ہو۔ اماں جان کی باتیں میرے دماغ کی نسوں کو جکڑ رہی تھیں۔ ادا جان نے ہم باپ بیٹے کی زندگی کو مذاق سمجھا تھا کہ اتنے بڑے فیصلے اتنی آسانی سے کر گئے۔ ایک بار نہیں سوچا کیا ہوگا۔ میں سیدھا کمرے میں واپس چلا گیا۔ ساری رات اذیت میں گزری۔ کیا مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ سوال پریشان کرتا رہا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا اور اگلی صبح اماں جان کو بتا دیا، جس پر وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، میں نے یک لفظی جواب دیا۔ میں بہت کنفیوز ہوں۔ حیدر، تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے الجھن سے پوچھا۔ اماں جان، یہ سگی نہیں ہے، یہی کہا تھا کل رات کو آپ نے اس کے لیے۔ میں اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ نکاح بہت پاکیزہ تعلق ہے اور میرے بڑوں کے فیصلوں کی سزا کسی اور کو کیوں ملے؟ جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں اور غلط فیصلے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ولیمے کی تیاری کریں، میں نے کہا تو وہ میری پیشانی چومتی پوچھنے لگیں، تم خوش ہو حیدر؟ ان کے پوچھنے پر میں مسکراتے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش ہوں، بے فکر رہیں آپ۔ میں نے اس کے سر پر ہونٹ رکھے۔ میری ماں تھی وہ، اور ماں باپ برا نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ فلزہ بہت اچھی طرح سب سنبھالتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے۔ میں آج بھی خوش ہوں، ماں باپ برا نہیں کرتے
مگر کبھی کبھی ان کے فیصلوں کا انجام برا بن جاتا ہے، جس سے اولاد کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ فیصلے کرتے وقت سوچ لیا کریں، باقی قسمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔